अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माँ का घर हमेशा मुझे किसी शिफा खाने की तरह लगा। ये एक घर नहीं है, ये एक ऐसा शिफा खाना है जहाँ मुझे हर दर्द की दवा मिलती, जहाँ मेरे हर दुख का इलाज होता था, जहाँ मुझे हर तकलीफ़ से शिफा मिलती। गमों के पहाड़ यहाँ आकर रेत के एक ज़र्रे बन जाते। अम्मी की एक मुस्कुराहट से, एक ही थपकी से सारी टेंशन हवा हो जाती थी। और जब हमने कभी परेशान हाल शक्ल बनाए अम्मी के पास आकर कहना कि अम्मी दुआ करो, और अम्मी ने कहना कि फ़िक्र ना करो, मैं थोड़े हक अंदर दुआ करांगी, तो हमें यकदम खुशी और सरशारी घेर लेती थी। ऐसा लगता था कि जैसे दुआ कबूल हो गई। हमारे हक़ में अम्मी की दुआ कबूल हो गई है, सिर्फ़ उनके ये कहने से ही हमारे हक़ में दुआ कबूल हो गई है। और हमने ऐसे हल्के-फुल्के हो जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परेशानी तो हमारे पास से भी नहीं गुज़री। वक़्त बहुत ज़ालिम है, वक़्त बहुत ज़ालिम है, लगता है कि एक जैसा ही रहेगा। इस घर के कोने-कोने में, ज़र्रे-ज़र्रे में अम्मी की यादें बिखरी हुई हैं। अब जब हम इन यादों को समेट कर अपने ज़हन में नक्श करती हूँ, तो ये यादों की किरचियाँ रूह को ज़ख्मी करती हैं। और ऐसा लगता है कि ये यादें किसी परिंदे की तरह उड़कर किसी दूर जज़ीरों में जाकर आबाद हो गई हैं, और मैं किसी ख्वाब की तरह इनके पीछे भागती जा रही हूँ। मैं भागती जा रही हूँ। ये यादें रंग-बिरंगी तितलियों की तरह, सुनहरी तितलियों की तरह इधर से उधर उड़ती फिर रही हैं, और मेरी मुट्ठी तंग पड़ रही है इनको पकड़ने के लिए। लेकिन अब ये यादें ही मेरा कीमती असासा है, और इन यादों के सहारे ही तो मुझे जीना है। मेरी अम्मी जान को बहुत इंतज़ार होता था हमारा। अम्मी सारा हफ़्ता इंतज़ार करती थी कि कब छुट्टी और कब हम अम्मी से मिलने के लिए आएँ। तो छुट्टी वाले दिन अम्मी बहुत खुश होती थी कि मेरी आज मुझसे मिलने के लिए आएँगे। मेरी अम्मी का सहन भी मेरी अम्मी के दिल की तरह बहुत कुशादा था, और जितना खुला सहन था अम्मी का दिल इससे भी ज़्यादा खुला और बड़ा था। वो बहुत खुश उसलूबी से हमारा इस्तकबाल किया करती थी। उनको बहुत चाव चढ़ जाता था, और ये पहली इंटरेस्ट में ही दाखिल होते इस घर के, ये जो मखसूस जगह है जहाँ ये यहाँ पर इस सोफ़े पे हमेशा अब्बू बैठा करते हैं, और वो सारा दिन तकरीबन इधर ही बैठे रहते हैं, और इधर ही टेक लगा कर सो जाते हैं। जब ज़्यादा थक जाएँ यहीं पे सो जाते हैं। ये उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। वो अपना सारा दिन इसी सोफ़े पर गुज़ार देते हैं, क्योंकि ये घर की फ्रंट मेन जगह है, जहाँ से हर कमरे का, बाहर का, अंदर का, सब जगहों का व्यू अच्छे से नज़र आता है। और अब्बू को रौनक बहुत पसंद है। तन्हाई में उनका दिल घबराता है, तो यहाँ सब आते-जाते, काम करते अब्बू को नज़र आते रहते हैं, और उनका दिल लगा रहता है। हम भी उनको अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि जब वो अकेला होते हैं तो यादें किसी शराब की तरह उनके दिल पर छा जाती हैं। और वो पहले ही हार्ट पेशेंट हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है कि उनको अकेला छोड़ा जाए। तो इसलिए वो सारा दिन यहीं पे बैठ के सबको देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जुदाई की जो अज़ियत है वो पीछे वाले सहते हैं। सर्दियों में इसी सहन में कभी दोपहर में धूप सेकी जाती थी और माल्टे, अमरूद, किन्नू खाए जाने, और कभी-कभी तो इसी सहन में बड़ा दस्तरख़्वान लग जाता था, और सब ने मिलकर बैठकर इसी सहन में नीचे कपड़ा बिछा के, बड़ा सारी चादर बिछा के सब ने बैठ के मिल के खाना खाना। और सर्दियों की रातों को अक्सर इसी सहन में बोनफ्राई मनाया जाता था। लकड़ियाँ जलाकर आग से हाथ सेके जाते थे, और साथ-साथ मूँगफलियाँ और खुश्क मेवे खाए जाते थे, और सब ने बहुत एंजॉय करना। शेरो शायरी का, कभी अच्छी बातों का, कभी इस तरह की एक दूसरे के चुटकुले छोड़ने, और बहुत एंजॉय करना। और इसी सहन में कभी दोपहर की शामें रौनक बख्शती थी इस सहन को, और यहाँ पे पानी का छिड़काव करके चारपाइयाँ डाली जाती थी, और ठंडी हवा के झोंके, और साथ में गपशप, और ये माल्टे का दरख्त अम्मी से जुड़ी बहुत सी यादें याद करवाते हैं। इस माल्टे के दरख्त पे बहुत माल्टे लगते थे, और अम्मी ने सब बच्चों को माल्टे तोड़ के देने, और बच्चों ने भी कहना नानी अम्मा हमें यहाँ से माल्टे दें। जब ये पक जाते थे सारा, जब दरख्त खाली हो जाना तो कोई माल्टे नहीं होते थे, तो बच्चों ने फिर बहुत ज़िद करनी कि नानी अम्मा हमें अभी भी माल्टे चाहिए।
تو پھر امی نے کیا کرنا، جب بازار سے مالٹے منگوانے تو شاپر میں سے نکال کے تو امی نے اس کی ٹہنیوں میں پھنسا دینے، تو اڑا کے تو بچوں کو اندر سے آواز لگانی، کہنا باہر آؤ دیکھو کہ مالٹے لگے ہوئے ہیں درخت پہ، آ کے توڑ لو۔ اور بچوں نے بھاگے بھاگے آنا اور کہنا واہ نانی اماں یہ تو درخت بھر گیا پھر مالٹوں سے، اور انہوں نے آ کے یہاں سے مالٹے توڑنے اور بہت خوش ہونا کہ ہمیں دوبارہ سے مالٹے مل گئے۔ تو اسی طرح بچوں کا اور ہم سب کا نانی اماں کے ساتھ، امی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرنا، اور ہمیں پتہ ہی نہ چلنا کب دن شروع ہوا کب ختم ہو گیا۔ چار پائی ہے کہیں شمع کہیں رکھی ہے، واقعہ ہی رات ہے یا میری غلط فہمی ہے۔ چار پائی ہے کہیں شمع کہیں رکھی ہے، واقعہ ہی رات ہے یا میری غلط فہمی ہے۔ میں اسے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، میں اسے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، دیکھتے رہنے سے تصویر نہیں رہتی ہے۔ اب بھی آتے ہیں اس گھر میں، ابو کو بڑا انتظار ہوتا ہے ہمارا، اور وہ یہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا بڑی خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں، لیکن وہ مرجھا گئے ہیں کسی پھول کی طرح، بالکل مرجھا گئے ہیں، اور وہ گم سم سے رہتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں ان کو باتوں میں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کا دل بہلاتے ہیں، لیکن وہ کسی گہری سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ زندگی بھی مجھے کبھی کبھی امی کے گھر لگے اس جھولے جیسی لگتی ہے، تیری معصوم اداؤں کو دعا دیتا ہوں، آ تجھے باہوں کے جھولے میں سلا دیتا ہوں، میری ننھی سی کلی تجھ پر آئے نہ خزاں، تیری آنکھوں میں رہیں عمر بھر خوشیاں جواں، تجھ پر چھائے نہ کبھی درد کا موسم کوئی، تیرے گلشن میں رہے مہکی بہاروں کا سماں، تجھ کو احساس کے پھولوں سے سجا دیتا ہوں، تجھ کو احساس کے پھولوں سے سجا دیتا ہوں، آ تجھے باہوں کے جھولے میں سلا دیتا ہوں۔ اور ہم بھی کسی میٹھی نیند سو جاتے تھے امی کے پاس آ کے اس جھولے کی طرح۔ اور امی کا یہ بیڈ روم، یہاں زمانے بھر کی تھکن کو آرام آ جاتا تھا، جب یہاں آنا اور اس بیڈ پر کچھ امی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا، کبھی باتیں کرتے کرتے تھک کے اسی بیڈ پر سو جانا۔ امی کے پاس بیٹھ کے امی کے پاس ہر پریشانی کا سلوشن ہوتا تھا، کوئی بیٹھ کے بات کرنی، امی نے فوراً اس کا سلوشن نکال دینا۔ امی بہت سادہ خاتون تھی، لیکن ان سے بات کرتے ہوئے لگتا تھا کہ ایک علم کا سمندر ہے ان کے پاس، ایک دانشوری ہے جو وہ اپنے اندر لیے بیٹھی ہوں۔ میری چھوٹی بہن ہے آمنہ، خود ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے اس کے پاس، تو ماشاءاللہ وہ اور اس کی فرینڈز بھی، جب ان کی فرینڈز نے آنا تو امی کے پاس بیٹھنا تو ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، کہنا کہ آنٹی آپ تو بہت اچھی، بڑی سمجھداری، بڑی دانشوری کی باتیں کرتی ہیں۔ تو امی نے ہنس کر کہنا کہ لو میں تے ان پڑھ ہاں، مینوں کتھے آندیاں نے انیاں وڈیاں وڈیاں گلاں۔ تو امی نے کہنا کہ تسی تے پڑھیاں لکھیاں ہو، میں تے سادہ جی ان پڑھ۔ تو انہوں نے کہنا نہیں آنٹی آپ کسی اسکالر سے کم نہیں ہیں، تو آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ اور یہ میری امی کی الماری، یہاں پر امی نے اپنے بڑے ہی سلیقے سے، کرینے سے اپنے اور ابو کے کپڑے رکھے ہوتے تھے، اور یہاں پر امی نے ہر طرح کی امی نے نا، یہاں پہ امی بناتی تھی کروشیے کے ساتھ بچوں کے لیے پرس بنانا، کچھ بھی امی نے سب کچھ یہاں پہ رکھا ہوتا تھا۔ جب آنا امی نے ان کو ہر دفعہ کوئی گفٹس دینے، کچھ نہ کچھ دیتے رہنا۔ اور جب سب نے، ہماری فرینڈز نے بھی، آمنہ کی فرینڈز نے بھی جب آنا امی کے پاس بیٹھنا، تو وہ امی کے پاس سے اٹھتی نہیں تھی، اور کبھی کبھی ہنس کے آمنہ نے کہنا کہ امی دوستیں میری ہیں اور وہ بن آپ کی جاتی ہیں۔ یہی بیڈ تھا، آخری ہچکی امی نے اسی بیڈ پہ لی، اور یہ ٹیبل ہے یہیں سے امی نے آخری وقت پانی کی بوتل اٹھا کے پی تھی۔ اور امی جو ساری عمر سب کی خدمتیں کرتی رہیں اور کبھی تھکی نہیں، تو آخری وقت امی نے کسی سے پانی کی خدمت بھی نہیں لی، تو پانی بھی امی نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی پیا۔ اور امی ہمیشہ یہی کہتی تھی ربا سونیا مینوں کسی دا محتاج نہ کری، بس مینوں توردیاں پھردیاں لے کے جائیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے امی کی دعا قبول کی، اور امی چلتے پھرتے کام کرتی، ہنستی کھیلتی، باتیں کرتی، تو پتہ بھی نہیں چلا اور کیسے ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ جب ہم امی کے گھر آتے تھے تو
سارا دن امی کے ساتھ ہی وقت گزارنا۔ اب اگر امی اس کمرے میں ہوتی، ہم نے امی کے ساتھ اس کمرے میں، دوسرے کمرے میں امی نے جانا تو ہم نے بھی ساتھ ہی دوسرے کمرے میں، تو امی سارا دن ادھر سے ادھر چلتی پھرتی کام کرتی نظر آتی تھیں، اور ہم نے بھی امی کے ساتھ اس طرح ہی جہاں پہ جانا، کچن میں جا رہی ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے، دوسرے کمرے میں جا رہی ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ۔ اور آخری ہفتے جب میری امی سے ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، تو ہم کافی دیر اس کمرے میں بھی بیٹھے تھے، امی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھیں اور میں بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی یہ سینری دیکھ کے بڑا خوش ہوتی تھی، کہتی تھیں کہ یہ اس پہ آیت الکرسی لکھی ہے، اور جو غلاف کعبہ ہے یہ اس کے اوپر اس کو بنایا گیا۔ تو امی بڑا پسند کرتی تھی اور بڑا خوش ہوتی تھی۔ کافی دیر ہم اس کمرے میں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اور اس بیڈ پہ پھر ہم دوپہر کے وقت میں اور امی باتیں کرتے کرتے ہم یہیں پہ لیٹ گئے، اور امی مجھے اپنی باتیں بتاتی رہیں، تو میں امی کو اپنی باتیں بتاتی رہی۔ میری عادت تھی کہ میں پورے ہفتے کی روٹین امی سے شیئر کرتی تھی۔ میں پڑھاتی ہوں تو پھر میں بتایا نا امی میں نے اس طرح کر کے میں نے بچوں کو اتنا تھا پڑھا لیا، اور میں نے یہ کلاسز لے لی اپنی، اور میں نے اپنا سارا امی کو ڈیٹیل بتانی، اپنی ساری روٹین بتانی۔ یہ 2 پینٹنگز لگی ہوئی ہیں جو آخری وقت امی اس بات پہ بھی میں اور امی ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ چھوٹی بہن ہمارا لے کر آئی تھی، تو میں اور امی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا بڑا لائٹ کلر ہے، تو ہمارا نے کہا نہیں یہ ہم نے اس کا لائٹ کلر نہیں ہے، یہ ہم نے اس کے ساتھ میچنگ کی ہے وال پیپر کے ساتھ، یہاں کے جو وال پیپر ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو میچنگ کی ہے۔ تو یہ پھر جب آج میں جب ان پینٹنگز کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب امی سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم ان پینٹنگز کے اوپر بھی تبصرہ کر رہے تھے میں اور امی، اور ہم اس کا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت لائٹ کلر میں ہے، لیکن ہمارا کہہ رہی تھی نہیں یہ میں نے میچنگ کر کے کی ہے، یہ اس کمرے کا جو لائٹ کلر ہے سکن کلر، تو اس کے ساتھ میں نے یہ میچنگ کی ہے۔ یوں ہم امی سے بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے۔ اب جب آتی ہوں جگہ جگہ کونے کونے پہ امی کی یادیں بکھری پڑی ہیں، ذرے ذرے میں امی کی یادیں ہیں، تو جہاں پہ بھی جاتی ہوں ہر چیز سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات یاد آتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے امی سے یہ باتیں کر رہے تھے، یہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے۔ تیرا لہجہ تیری باتیں اچھی لگتی ہیں، تیرا لہجہ تیری باتیں اچھی لگتی ہیں، تیری سوچیں تیری یادیں اچھی لگتی ہیں، تو دے اب الزام یا دے اپنی چاہت، اب تیری ساری سوغاتیں اچھی لگتی ہیں۔ امی کو بہت شوق ہوتا تھا، کوئی بھی چیز ہوتی تھی گھر میں، کوئی نئی چیز آنی، امی نے جب تک سب سے پہلے ہمیں بتانا کہ دیکھو یہ چیز آئی ہے کیسی ہے، اچھی ہے، اور ہماری بھی یہی تھی، میں نے کوئی نیا سوٹ بنانا، کوئی نئی چیز لینی، بھاگے بھاگے جانے، پہلے امی کو جا کے دکھانا، امی سے پاس کروانا کہ امی آپ بتائیں یہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، اگر امی نے اوکے کرنا تو ہم نے بھی اوکے کر دینا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی، اور میں سب سے پہلے کبھی نیا سوٹ پہننا تو پہلے سب سے پہلے بھاگے بھاگے امی کے پاس آنا، امی کو دکھانا کہ امی نے جب کہنا کہ ماشاءاللہ میری دھی تے بڑی سونی لگتی ہے، تو مجھے لگنا کہ ہاں واقعی میرے سے زیادہ کوئی سونا ہے ہی نہیں، تو میں واقعی بڑی سونی لگ رہی ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب میں امی کے پاس آئی تھی تو ہم نے اسی کمرے میں بیٹھ کے چائے پی تھی، میں نے اور امی نے۔ عصر کی نماز کے بعد اسی کمرے میں نے عصر کی نماز پڑھی، تو عصر کی نماز کے بعد سلام جب پھیرا تو امی ٹرے لے کے کھڑی تھی چائے کی، تو بلکہ میں تھوڑا سا خفا ہوئی، میں نے کہا امی میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا میں خود چائے بناؤں گی نماز کے بعد، تو امی نے کہا کوئی گل نہیں، گھرے بھی تسی کام کردیاں آندیاں ہو، اتھے بھی تسی کام کرو۔ امی کی یہ بات تھی کہ امی ہمیں کام نہیں کرنے دیتی تھی، تو اسی ٹیبل پہ یہ چائے رکھی تھی، اور انہی کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم نے چائے پی تھی۔ تو امی ہمیشہ کہتی تھی تم گھر میں بھی تم لوگ کھپتے ہو، یہاں پہ بھی آ کے کام کرو، تو چلو ایک دن ماں کو لے آ کے تو آرام کریا کرو نا، تسی گھروں بھی کھپدیاں آندیاں اتھے بھی آ کے کھپدیاں ہو، تو کوئی گل نہیں میرے کو لے آ کے آرام کریا کرو۔ تو ہم کہتے تھے امی آپ بھی تو تھک جاتی ہوں گی، امی کہتی نہیں نہیں میں نہیں تھکدی، تو مینوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوندی، مینوں خوشی ہوندی ہے تسی آندیاں ہو، میں تھوڑے نال بہ کے گلاں کردی ہاں، تھوڑے نال ملدی ہاں، میرا سارا تھکاوٹ اتر جاندی ہے۔ تو امی نے پھر بہت خوش ہونا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے اسی کمرے میں بیٹھ کے بہت سی باتیں بھی کی، اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے چائے پی، اس ایک کرسی پہ امی بیٹھی تھی اور ایک کرسی پہ میں بیٹھی تھی، اور ہم چائے پی رہے تھے۔ پھر امی کو پتہ ہے کہ میں خالی چائے نہیں پیتی، چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیتی ہوں، تو سامنے شیلف میں سے امی نے پھر بسکٹ اٹھائے اور مجھے دیے، اور امی نے کہا کہ یہ مجھے پتہ ہے تو خالی چائے نہیں پیندی، نال بسکٹ کھا۔ تو امی نے لاسٹ ٹائم مجھے یہیں پہ ہم ماں بیٹیوں نے چائے پی اور ساتھ میں بسکٹ کھائے تھے۔ چائے رکھی ہے ٹیبل پر، اتوار پرانے لے آؤ،
چائے رکھی ہے ٹیبل پر، اتوار پرانے لے آؤ، ہم کہہ دیں گے کل چھٹی ہے، تم یار پرانے لے آؤ، ہم کہہ دیں گے کل چھٹی ہے، تم یار پرانے لے آؤ۔ اب بھی آتے ہیں ادھر، چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ جو امی کے ساتھ جڑی یادیں ہیں وہ کسی سراب کی طرح ہمارے ساتھ چپٹی رہتی ہیں۔ اور یہ کچن، یہ امی کی فیورٹ جگہ، امی کو بہت شوق ہوتا تھا کھانے پکانے کا اور کھلانے کا۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تھا امی کو چاہ چڑھ جاتے تھے۔ امی بہت مہمان نواز تھی، دوسروں کو کھانا کھلا کر بہت خوش ہوتی تھی۔ آخری دن امی نے ابو کی فرمائش پر ٹنڈوں کا سالن بنایا تھا۔ جمعرات کے دن ابو نے فرمائش کی اور امی نے ان کے لیے ٹنڈوں کا سالن بنایا، تو رات میں وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو جمعے کے دن تو کسی کو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ تو ہفتے والے دن بڑی باجی نے مجھے کہا، میری بڑی باجی ہیں ساجدہ، انہوں نے کہا، ساجدہ باجی نے، زائدہ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، کچھ تو کھا لو۔ میں نے کہا ہمیشہ امی میرے لیے کھانا بناتی تھی، لاسٹ ٹائم بھی جب میں آئی تھی تو امی نے میرے لیے دال گوشت بنایا تھا، تو بلکہ مجھے ساتھ بھی دیا۔ تو میں نے کہا کہ امی نے، میں ہمیشہ امی کے ہاتھ کا کھاتی تھی، تو اب امی کے ہاتھ کا نہیں ہے تو میں کیسے کھاؤں، میں نے نہیں کھانا۔ اور یہ جو دو پیڑے پڑے ہوئے ہیں ادھر، یہ امی نے ہمیشہ، یہاں پہ امی بیٹھا کرتی تھی، تو امی نے ہمیشہ ہمیں بھی کہنا کہ آ جاؤ میرے نال آ کے بیٹھ جاؤ، نال کام کری جاواں گے، نال گلا کران گے۔ تو ہم نے پھر یہاں پہ امی کے ساتھ ہی بیٹھ جانا کچن میں، ساتھ ساتھ سبزی بنانی، ساتھ ساتھ باتیں کرنی، اور ساتھ ساتھ ہم نے کھانا بناتے رہنا مل کے۔ تو یہ اب جب میں آتی ہوں ان پیڑوں کو دیکھتی ہوں تو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو باجی نے کہا کہ میں تمہیں امی کے ہاتھ کا ہی بنا ہوا کھانا دیتی ہوں۔ تو وہ فریج میں رکھا ہوا تھا امی کے ہاتھ کا آخری سالن بنا ہوا، تو باجی نے گرم کیا، روٹی بنائی، ابو کو اور مجھے دیا۔ تو میں سالن کو میں ایسے حسرت سے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک نوالہ ایسے عقیدت سے لے رہی تھی جیسے یہ سالن ختم نہیں ہو رہا، زندگی ختم ہو رہی ہے۔ جب گھر میں کبھی سالن کم ہوتا تھا تو امی کہتی تھی لا لا کے سالن کھا لو، کہ لگا لگا کے سالن کھا لو۔ تو اس دن بھی میں ایسے ہی لگا لگا کے سالن کھا رہی تھی، اور امی کے ہاتھ کا یہ ذائقہ میں آخری روح تک محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ اب تو یہ امی کے ہاتھ کا ذائقہ کبھی نصیب میں نہیں ہوگا، مرتے دم تک اس ذائقے کو ترسیں گے۔ تو وہ میں اس ایک ایک نوالے کو میں یوں لے رہی تھی کہ جیسے یہ نوالہ ختم نہیں ہو رہا، میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ رشتے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، ایک سمے کے بعد وہ آپ سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان رشتوں سے صرف جڑی یادیں رہ جاتی ہیں اور رشتے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ وہ جن سے روز ملنا تھا اب ان سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ جن سے روز ملنا تھا اب ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ارے ملاقات چھوڑیے، ہماری تو بات تلک نہیں ہوتی۔ وہ جو کہتے تھے ہر دفعہ ساتھ نبھائیں گے تمہارا، جو کہتے تھے ہر دفعہ ساتھ نبھائیں گے تمہارا، میں لمبے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، اب یادوں کے علاوہ ان سے کہیں بات نہیں ہوتی۔